अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं हमारे एक नए शामिल हुए मेंबर मोहतरम आकिब डेविड साहब का, और उनसे उन्हीं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो प्योर डिस्कशन ग्रुप के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, और आए उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम आकिब डेविड साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। तमाम मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम दोस्तों को उन्हीं के लिए उन्हीं के मज़हब के मुताबिक नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ, और एडमिन्स का ख़ास तौर पर एडमिन अमीर फैसल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ग्रुप में शामिल किया और फिर मुझे वेलकम किया। थैंक यू सो मच अमीर फैसल। आकिब एक बार फिर से खुशामदीद आपका, बहुत वेलकम आपका, प्यारे मेंबर हैं। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐसा करा दें कि आपका पूरा नाम क्या है, आप किस जगह रहते हैं, क्या काम करते हैं, मतलब कोई बिजनेस करते हैं या ये कि सर्विस करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं मजहब के बारे में और दुनियावी एजुकेशन, और जो भी आप बताना चाहें, जैसे आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, आपका फैमिली के रिगार्डिंग, इसमें से जो भी बातें आप कंफर्टेबली इजीली बताना चाहें, ये कोई कंपल्शन नहीं है, इतनी बता दीजिए, और जो ना बताना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। प्लीज अपना इंट्रोडक्शन जितना आप करा सकते हैं इतना करा दीजिए। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया एडमिन, शुक्रिया अमीर फैसल साहब और बाकी एडमिन्स का और तमाम ग्रुप मेंबर्स का। मेरा नाम जैसे कि आपने बता दिया है तो आकिब डेविड हूँ मैं, यही मेरा नाम है जिससे मैं सोशल मीडिया पर मौजूद होता हूँ, दोस्त वगैरह हैं तो आकिब डेविड। और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पंजाब से है। मेरी उम्र 22 साल तक है और अभी एक माह कबल ही मैंने ग्रेजुएशन की है। मैरिड नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ। आकिब डेविड साहब, जैसे आपका नाम आकिब डेविड है तो ये तो क्लियर है कि आप क्रिश्चियन मेंबर हैं, माशाल्लाह, यानी कि मसीही मेंबर हैं। तो आपको अपनी मसीहियत की किस हद तक जानकारी है? और मेरा पूछने का मकसद और कुछ नहीं, ये है कि आप किस तरह के सवालों के जवाब दे सकते हैं। अगर कोई मेंबर्स क्रिश्चियनिटी के रिगार्डिंग आपसे सवाल करना चाहें तो क्या आप सवालों के जवाब देने की पोजीशन में हैं, या किस धर्म की आपको ऐसी नॉलेज है कि आप उस धर्म पे बात कर सकते हो? यानी कि या तो आप सवाल कर सकते हो या ये कि सवालों के जवाब दे सकते हो, तो थोड़ा इस रिगार्डिंग जानकारी दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। जैसा कि आपने भी कहा कि आकिब डेविड नाम से जाहिर है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो जी बिल्कुल मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं मसीही हूँ। बाकी दूसरी चीज़ जो आपने जिक्र की, आपने पूछी वो ये कि मैं किन चीज़ों पर मुझे नॉलेज है, मैं किन चीज़ों पर डिस्कशन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी फर्द ऐसा नहीं होता कि जिसको 100% जो है वो नॉलेज हो। 100% नॉलेज किसी को नहीं होता। जितने भी लोग हैं
وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ سیکھتے ہی رہتے ہیں. تو خداوند کے فضل سے میں بائبل مقدس کو جانتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور بائبل مقدس پر جو سوالات کوئی کریں گے، کرسچینٹی کے ریگارڈنگ کوئی کویشچن ہوگا تو میں ضرور انشاء المسیح ان کا جواب دوں گا. میری ہمیشہ یہ کوشش ہوگی کہ میں مسیحیت پر کیے گئے سوالات کے جوابات دوں، کیونکہ ہمیں بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے کہ پہلا پطرس 3:15 میں مقدس پولوس رسول شالوم علیہ شالوم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم سے کوئی بھی اگر ہماری امید کی وجہ دریافت کرتا ہے تو ہم اس کو ہمیشہ جواب دینے کے لیے مستعد رہیں. تو میں بائبل کے متعلق جتنا مجھے علم ہوگا میں وہ شیئر کروں گا. جو کوئی کویشچن ہوگا میں اس کا آنسر کرنے کے لیے اپنے نالج کے مطابق ضرور ہیلپ کروں گا. باقی چیز کہ میں اس کے علاوہ کس پر بات کر سکتا ہوں تو وہ ہے اسلام کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں. اسلام پر بھی میری اچھی خاصی اسٹڈی ہے، اور باقی بھی چند مذاہب کا میں نے تھوڑا سرسری سا جائزہ کیا ہوا ہے. البتہ جو ڈیپلی میں نے اسٹڈی کیا ہے وہ اسلام اور مسیحیت کو کیا ہے. تھینک یو. عاقب ڈیوڈ صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کو اسلام کی بھی جانکاری ہے. اسلام میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، چلیے ان فرقوں کو چھوڑیں. دو مینلی بڑے فرقے کہلاتے ہیں، ایک شیعہ لوگ ہیں ان میں اور ایک سنی لوگ ہیں. تو آپ کو شیعوں کے ریگارڈنگ جانکاری زیادہ ہوگی یا یہ کہ سنیوں کے ریگارڈنگ؟ جی جناب، اسلام میں جو بڑے فرقے ہیں وہ شیعہ اور سنی ہیں. تو دراصل پاکستان میں رہتا ہوں، اور پاکستان میں زیادہ تر آبادی جو ہے، اور جہاں پہ میں رہتا ہوں میرے ارد گرد سارے لوگ جو ہے وہ اہل سنت یا سنی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ نالج یہاں پر ملتا ہے اور سب سے زیادہ اسلامک علم ہے جس فرقے کا لکھا گیا ہے یہاں پر جو موجود ہے وہ اہل سنت یا سنی فرقہ سے ہے. تو میں زیادہ تر جو ہے سنی فرقہ کے متعلق جانتا ہوں. شیعہ کے متعلق بھی مجھے جانکاری ہے، لیکن میں اتنا نہیں کہہ سکتا کہ شیعہ کے متعلق میں کافی زیادہ جانتا ہوں، یہ میں نہیں کہوں گا. لیکن اہل سنت اور اہل سنت کی جو چھوٹی برانچیں ہیں، ذیلی برانچیں ہیں، جس میں بریلوی، دیوبندی اور اس میں باقی فرقے بھی آ جاتے ہیں، اہل حدیث ہے، اور اگر فقہی طور پر دیکھیں تو حنفی، مالکی، شافعی وغیرہ. تو یہ جو مطلب کہ شیعہ کے الگ والی، شیعہ کے سے دور والی جو برانچز ہیں ان کے متعلق میں جانتا ہوں. یعنی کہ میں یہاں پر سمپلی یہ کہوں گا کہ وہ فرقے جو صحاح ستہ کو، یعنی کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور مشکات و دیگر جو ان کے بعد ان کے علماء ہیں ان کو جو فالو کرتے ہیں، ان فرقوں کے متعلق میں زیادہ جانتا ہوں. جبکہ شیعہ فرقہ جو ہے وہ اصول اربعہ کا فالوور ہے، تو اصول اربعہ کے متعلق مجھے زیادہ علم نہیں. تھینک یو. عاقب صاحب، آپ کو نالج تو کمال کی ہے خیر، لیکن آپ نے کہا کہ آپ سنیوں کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کی زیادہ معلومات ہے، اور پھر آپ نے بہت سارے فرقے بھی بتا دیے. تو جتنی بھی آپ کو جانکاری ہے میں سمجھتا ہوں کافی ہے شیعیت کی ریگارڈنگ بھی. تو کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا یا آپ کے دل نے کبھی یہ سوال کیا اپنے آپ سے ہی کہ مسلمانوں میں شیعہ صحیح ہوں گے یا سنی صحیح ہوں گے؟ یا آپ نے کہا کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان میں سے کوئی اپنے دھرم اسلام کے آس پاس آپ کو لگا ہے یا نہیں لگا؟ میں کسی دھرم کے ریگارڈنگ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو اسٹڈی ہے. تو ان کے اسلام کے اندر ہی ود ان اسلام آپ کو کوئی ایسا فرقہ لگا ہے کہ جو اپنے دھرم کے زیادہ قریب ہو سر؟ جی جناب، یہ تو ایک دوسروں کے گھر کا موضوع ہے، تو میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کون سا درست ہوگا. البتہ جتنا میں نے پڑھا ہے، اگر ہم مختلف نقطہ نظر ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے اور جج کرنے کے. تو پہلے تو میں نے جیسے پڑھا تو مجھے اہل سنت کے جو چھوٹے حنفی فرقے ہیں وہ مجھے زیادہ بہتر لگتے تھے. ایز یو نو اباؤٹ مائی بیک گراؤنڈ، تو اس وجہ سے. باقی اگر ہم بات کریں تو فی الحال جیسے میں نے پڑھا ہے،
کچھ چیزوں کو اگر میں فی الحال اپنے ذہن میں مطلب سوچ کے دیکھوں یا جیسے میں نے حال ہی میں کچھ چیزیں پڑھی ہوں گی دیکھی ہوں گی، تو اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اہل حدیث وہابی ٹائپ جو لوگ ہیں وہ ذرا زیادہ قریب ہیں اسلام کی ان تعلیمات کے جو ان کے قدیم علماء نے دی. مطلب کہ جب اسلام سٹارٹ ہوا حضرت محمد کے وصال کے بعد جو علماء تھے، جو قدیم لوگ تھے اسلام کی ابتدا میں، جو لوگ تھے جو انہوں نے نالج دیا، اس کے قریب جو پائے جاتے ہیں، جنہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ اس نالج کے، اس فقہ کے، اس تعلیمات کے زیادہ قریب ہیں، تو وہ اہل حدیث یا وہابی ٹائپ کے لوگ ہیں، مطلب کہ غیر مقلدین. ان کو میں زیادہ ان کے قریب سمجھتا ہوں. میں نے ویسے تو کافی سارے فرقوں کا پچھلی وائس میں ذکر کر دیا، البتہ جو ابھی میں نے وائس کی اس میں یہ سمجھ رہا، اس میں نے اس خیالات کا اظہار کیا ہے کہ غیر مقلدین یا اہل حدیث وہابی ٹائپ کا کے جو لوگ ہیں وہ کچھ زیادہ قریب ہیں اسلام کی ان تعلیمات کے جو ابتدائی وقت میں لکھی گئیں یا دی گئیں. تو باقی آپ نے جس سے سوال کیا کہ کیا باقی لوگ جو ہے وہ قرآن کو فالو نہیں کرتے، قرآن کو سارے ہی فالو کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کی مختلف ورسز کے اوپر، مختلف عقائد کے اوپر ان کی اپنی ہی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. اور یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ آئی تھنک ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر فرقے اپنے جو اسکرپچر ہے اس کی ورسز کو اپنے ہی اکارڈنگ انٹرپریٹ کرتے ہیں. عاقب صاحب، کیونکہ آپ نے کافی گہرائی کی باتیں کی ہیں اور کہنا آپ کا سمجھ میں آ جاتا ہے، آپ کا لیول یا علمی لیول، تو آپ کو نئے اہل حدیث لوگوں کو جن کو آپ نے وہابی ٹائپ بھی بتایا ان کو پسند کیا ہے. اہل حدیث لوگ ہوئے یا جن کو وہابی کہا جاتا ہے، وہ یزید علیہ الصلوۃ والسلام کے ریگارڈنگ بہت سافٹ نظریہ رکھتے ہیں. آپ کو اگر اسٹڈی ہے تو آپ بتا دیجئے کہ مذہب اسلام میں آپ نے جتنی اسٹڈی کی، جتنی تحقیق کی، اس میں یزید کو آپ کیا مانتے ہیں. اور جو شیعہ اور سنیوں کا کانفلکٹ ہے، تو اس میں کیونکہ آپ کنٹینیو زیادہ نہیں باتیں پریشان کریں گے آپ کو، شیعہ اور سنیوں میں کبھی آپ نے یہ کمپیئر کرنے کی کوشش کی کہ کون صحیح ہو سکتا ہے، اور پرٹیکولرلی یزید کے ریگارڈنگ آپ اپنے خیالات بتا دیجیے. بہت شکریہ. جی، یزید کے متعلق تو میں اس وائس کے اینڈ میں بات کروں گا. تو سب سے آخر میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ یہ کہ شیعہ اور سنی میں سے کون جو ہے وہ اسلام کے قریب ہے، کون دور ہے، اس کے متعلق آپ نے پوچھا ہے. تو اس پر میں یہ کہوں گا کہ جو ارلی اسلامک اسکرپچرز ہیں، ارلی اسلامک اسکالرز تھے، ارلی اسلامک ٹیچنگز تھیں، ان پر ان کے قریب جو فرقہ ہے وہ اہل سنت ہے. اور اہل سنت کے جتنے بھی برانچز ہیں وہ مقلدین میں سے ہوں یا غیر مقلدین میں سے، وہ زیادہ اسلام کے قریب ہیں. جبکہ شیعہ فرقے کی کتابیں تو کافی دیر بعد لکھی گئی ہیں. تو یہ بات ہے جو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ سنی فرقہ یا اہل سنت یا اس کی ذیلی برانچیں، اہل حدیث بھی اس کو شامل کر کے، غیر مقلدین وغیرہ، تو یہ اسلام کی ارلی اسکرپچرز، ارلی ٹیچرز کے زیادہ قریب ہیں، جبکہ شیعہ فرقے کی چیزیں بعد میں لکھی گئیں. تو یہ ہو گیا. دوسری چیز آپ نے جو سب سے پہلے سوال کیا یزید کے متعلق، کہ شیعہ فرقے کا یزید پر ایک اوفینسو نظریہ ہے، وہ اس کو ایک نیگیٹو کریکٹر مانتے ہیں، جبکہ سنیوں کے بھی کافی سارے فرقے اس کو نیگیٹو مانتے ہیں، جبکہ اہل حدیث یا غیر مقلدین فرقے میں اس کی جو اکثریت ہے وہ یزید کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو جہاں تک میں نے کچھ حد تک ہسٹری کا مطالعہ کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں کی وجہ سے یزید پر شیعہ یا دیگر سنی لوگ تنقید کرتے ہیں وہ ایک ناجائز کرٹیسزم ہے. اور یزید اس معاملے میں، یعنی کہ واقعہ کربلا کے معاملے میں، یزید باطل نہیں تھا، یزید حق پر تھا. میں یہ سمجھتا ہوں. دیٹ از مائی اوپینین. کوئی بھی اس سے اختلاف کر سکتا ہے. جی عاقب بھائی، پیور ڈسکشن گروپ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ڈیموکریٹک، آپ کو جو بھی کہنا ہے، آپ کے جو بھی خیالات ہیں، آپ ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں.
تو یزید اگر صحیح تھا تو کچھ اس بات پر پوائنٹ پہ ڈھونڈا آپ نے، کیونکہ میں بھی سوچتا رہتا ہوں کہ سچ کون ہے جھوٹ کون ہے، کہ کربلا کے واقعہ کے بعد کافی لوگ تو قتل کر دیے گئے تھے جو کہ رسول اسلام صاحب کا خاندان ہی کہلائے گا، اور کچھ لوگ گرفتار کیے گئے تھے جس میں لیڈیز بھی تھیں اور جینٹس بھی تھے. جہاں تک بڑی شخصیت مجھے یاد ہے امام حسین صاحب کے بیٹے تھے زین العابدین صاحب، ان کو بھی گرفتار کر کے وہیں پہ لے جایا گیا تھا. اگر اس سب کانڈ میں سب چیزوں میں یزید کا ہاتھ نہیں تھا تو آخر اس کی کیا وجہ مانتے ہیں آپ کہ اس کے سپاہی جو بھی قتل عام میں شامل تھے وہ سب لوگوں کو، گرفتار لوگوں کو وہیں پہ لے کے گئے تھے یزید کے دربار میں، اور یزید کے دربار میں ہی امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کی گئی، جو کہ اردو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. سر اس کی کیا وجہ مانتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے شیعہ اور سنی میں سے کہا کہ اہل سنت زیادہ قریب ہیں، اور اگر میں سب فرقوں کو انڈیویجولی طور پر اسٹڈی کروں تو اس میں سنیوں میں بھی اہل سنت میں بھی کافی فرقے ہیں، اور اہل حدیث کو اہل سنت میں ہی شمار کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اہل حدیث کو اہل سنت میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ دو بڑے فرقے ہیں، ایک سنی اور ایک شیعہ، ایک اہل تشیع ہے اور ایک اہل سنت ہے. تو یہ جو غیر مقلدین اہل حدیث ہیں اس کو اہل سنت میں شمار کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میں نے اہل سنت اور اہل تشیع کے کمپیریزن میں یہ کہا کہ اہل سنت زیادہ قریب ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کوشچن کے جواب میں نے اہل سنت کہا تھا. اور اگر میں انڈیویجولی طور پر ہر ایک فرقے کو دیکھ کے بتاؤں کہ ان میں سے کون سا زیادہ ٹھیک ہے، اہل سنت میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے، تو اس کے لیے میں نے یہ جواب دیا کہ اہل حدیث یا غیر مقلدین جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں. اس پر بات یہ ہے کہ یہ جو کہانی ہے، میں اس کو صرف کہانی ہی سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ہوا نہیں تھا جتنا یہ لکھا گیا. اگر ہوا تو کافی کم حد تک ہوا ہوگا، اتنا نہیں ہوا جتنا انہوں نے لکھا ہے. اور اس کے غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ واقعہ کربلا پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ ہے مقتل الحسین. کوئی بھی چیک کر سکتا ہے کہ واقعہ کربلا پر اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. تو جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ ہے مقتل الحسین، اور جو مقتل الحسین کا مصنف ہے اس نے اپنی اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس نے یہ سب ہوتے ہوئے جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ فلاں کو لے جایا گیا، فلاں کا سر کاٹا گیا، تو اس کے مصنف نے، مقتل الحسین کے مصنف نے یہ کہا کہ اس نے یہ سارا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی کہ وہ اس سارے واقعہ کا، اس سارے سانحہ کا عینی شاہد ہے، مقتل الحسین کا مصنف. لیکن اگر ہم مقتل الحسین کے مصنف کی بایوگرافی دیکھیں تو وہ مصنف صاحب جو ہیں وہ واقعہ کربلا کے تقریباً، مطلب کہ واقعہ کربلا کی جو ایسٹیمیٹڈ ڈیٹ ہے جو بتائی جاتی ہے اس کے تقریباً 30 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. اگر ایسا حقیقت میں ہوا تھا تو میں بھی مانتا ہوں یہ واقعی بہت بڑا ظلم ہے. لیکن جو میں نے کہا نا کہ یہ کہانی جس بندے نے سب سے پہلے لکھی ہے اس نے اپنی کتاب میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ وہ اس سانحے کا عینی شاہد ہے، جبکہ وہ اس واقعہ کے جو ایسٹیمیٹڈ ڈیٹ ہے جو کتابوں سے ہمیں پتہ چلتی ہے تو وہ اس کے 30 سال بعد پیدا ہوا. محترم عاقب ڈیوڈ صاحب، ماشاءاللہ آپ کا انٹرویو بہت دلچسپ ہو گیا. ٹائم کی بات ہے بٹ ٹائم کی لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہے. میں آخری سوال پوچھ کے آپ سے یہ گفتگو ختم کرتا ہوں، کیونکہ کافی ممبرز کی خواہش ہو رہی ہے کہ وہ آپ سے بات کریں، اور کافی ممبرز یہ خیال رکھ رہے ہیں کہ آپ کے معلومات نہیں ہیں شیعہ سنی کے ریگارڈنگ یا یہ کہ واقعہ کربلا کے ریگارڈنگ. تو بس آپ ایک لاسٹ سوال کر دیجئے، پھر اس پروگرام کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک لوگ رافضی بھی کہلاتے ہیں، تو یہ راوزی کسے کہا جاتا ہے؟ کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر ہاں یا نہ جو بھی کچھ بتانا چاہیں وہ بتا دیجئے. دس از the last question of this session. Thank you. باقی مجھے اس میں کوئی فرق نہیں، میرا یزید میرا کوئی رشتہ دار نہیں لگتا اور حسین میرا کوئی دشمن نہیں لگتا. میں نے صرف ایک دو چیزیں جو دیکھی ہیں میں ان کے مطابق بتا رہا ہوں. آپ لوگ اسے اختلاف رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے. تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی رائے ہے کہ یہ کہانی نہیں ہے، میں اپنی رائے بتا رہا ہوں، میں نے صرف اپنی رائے ہی بتائی ہے. اگر یہ کہانی نہیں ہے تو پھر اس پر ہم ڈسکشن کر لیں گے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کہانی ہو یا نہ ہو.
مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی شخص۔ تو اگر کہانی نہیں ہے تو آپ امید ہے مجھے بتائیں گے، سب لوگ جو اس کو سچا واقعہ سمجھتے ہیں وہ اس کی دلیل بھی لائیں گے مقتل الحسین سے پہلے کی کسی کتاب سے۔ رافضی شیعوں کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں بر صغیر میں۔ تو بنیادی طور پر یہ جو لفظ ہے یہ بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے بولا جاتا تھا جو صحابہ کے مخالف تھے۔ ایک صحابہ کے مخالف کو رافضی بولا جاتا تھا اور اہل بیت کے مخالفین کو ناصبی بولا جاتا تھا۔ تو یہ اس وجہ سے ایک دوسرے کو رافضی اور ناصبی بولتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج محترم عاقب ڈیوڈ صاحب کا ویلکم کیا گیا اور ان سے تھوڑا ان کے بارے میں جانکاری لینے کی کوشش کی گئی۔ وہ ماشاءاللہ ایک مسیحی ممبر ہیں، بٹ انہوں نے بتایا کہ اسلام کے ریگارڈنگ انہیں کافی جانکاری ہیں، اور مسلمانوں کے ریگارڈنگ یا اسلام کے ریگارڈنگ میں 2-4 سوالات ان سے کیے گئے جنہوں نے انہیں بہت اچھے طریقے سے اور سلجھے ہوئے جوابات دیے، اور میں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ کافی ممبرس بہت ہی دھیان دے کر ان کی گفتگو سن رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان سے بات چیت ہو، بٹ ٹائم لمیٹیشن سب کے پاس ہوتی ہے۔ اگر عاقب ڈیوڈ صاحب کے پاس 10-5 منٹ بھی ہوئے تو میری ریکویسٹ رہے گی کہ وہ تھوڑا ٹائم رکیں ایڈمن موڈ اوپن ہونے کے بعد بھی، اور اگر 1-2 ممبر سے بات کر سکتے ہیں تو کیجیے، ادروائز سب لوگ آپ کو جان ہی چکے ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے، چاہے وہ ایڈمنس موڈ پہ ہمیں دینا پڑے چاہے اوپن گروپ میں ہو۔ ایک بار پھر سے آپ کا ویلکم، خوش آمدید۔